हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे असनाफ़ अदब का सेकंड पार्ट, शहरी असनाफ़ अदब। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था नसरी असनाफ़ अदब। उसमें हमने पढ़ा था अफसाना, दास्तान, खाका, मज़मून, मकतूब वगैरह की तारीफ़ात को और उनके अहले फ़न को। तो अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, ताकि उसके आधार पर आज का सबक आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे शहरी असनाफ़ अदब को। तो एक एक करके एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे, और इम्तिहान में किस पहलू पर जोर दिया जाता है इसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी ताख़ीर के। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शहरी असनाफ़ अदब। सबसे पहले पढ़ते हैं शेर की तारीफ़ को। शेर किसको कहते हैं, शेर की तारीफ़ क्या होती है? तो दोस्तों वो मौजू कलाम जिसे अल्फाज के किसी सांचे में ढाला गया हो उसको शेर कहते हैं। इतनी बात तो आप सब जानते हैं, ठीक है। शहरी असनाफ़ अदब पढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे शायरी के कुछ बुनियादी अज्जा के बारे में, जो कि बहुत बेसिक और बुनियादी बातें हैं, लेकिन इम्तिहान के एतबार से काफ़ी अहम भी हैं। तो इनको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं शायरी के बुनियादी अज्जा को। शायरी के बुनियादी अज्जा इस प्रकार हैं: मिसरा, शेर, रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता और तखल्लुस। ये असनाफ़ अदब नहीं है, बल्कि शेर व शायरी में इस्तेमाल होने वाले कुछ अज्जा हैं जिनके इस्तेमाल से कोई शेर किसी नाम से मखसूस हो जाता है। तो पहले इनको समझते हैं, फिर असनाफ़ शायरी पढ़ते हैं। तो पहले है मिसरा। मौजू कलाम की एक सतर या एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। ये शायरी की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। दूसरा है शेर। मौजू कलाम की दो सतर यानी दो लाइनों को एक शेर कहा जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। अगला जुज़ है काफ़िया। यकसा आवाज़ और यकसा हरूफ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। मसलन साज, नमाज, गुदाज, राज, ये सब अल्फाज आपस में हम काफ़िया हैं जो एक ही जैसे हरूफ पर ख़त्म हो रहे हैं। अभी आप इनकी तारीफ़ पढ़ लीजिए, एक मिसाल के ज़रिए से इन सभी अज्जा को मैं आपको समझा दूँगा। अगला जुज़ है रदीफ़। शायरी में वो लफ्ज़ जो काफ़िए के बाद लाए जाते हैं रदीफ़ कहलाते हैं। रदीफ़ के अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं होती, वो जैसे का तैसे ही अगले मिसरे में दोहराया जाता है। रदीफ़ या मुतरादिफ़ हम माना और हम मतलब को ही कहते हैं, ठीक है। मिसाल के ज़रिए आगे समझेंगे। अगला जुज़ है मतला। वो शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों मतला कहलाता है। अगर एक मतले के बाद दूसरा शेर भी ऐसा हो कि जो हम काफ़िया हो तो उसको हुस्न मतला या मतला सानी कहते हैं। अगला जुज़ है मक्ता। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। ये गज़ल का तो आखिरी शेर होता है, लेकिन कसीदे के आखिरी 4-5 अशार में कोई भी मक्ता हो सकता है। और आखिर में तखल्लुस, वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने नाम की जगह अपनी पहचान के लिए शायरी में लाता है, तखल्लुस कहलाता है। अब शायरी के इन तमाम अज्जा को एक मिसाल के साथ या एक गज़ल के साथ समझिए। शायरी के तमाम अज्जा को समझने के लिए हम अहमद फराज की एक मशहूर गज़ल आपके सामने पेश करते हैं, जिससे कि शायरी के तमाम अज्जा को वाज़ेह तौर पर समझा जा सकता है। तो गज़ल को पढ़िए और शायरी के तमाम अज्जा को समझिए, ठीक है। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। हमने पढ़ा था मौजू कलाम की एक सतर को मिसरा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एक लाइन है इसको एक मिसरा कहते हैं। दूसरी है सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। मौजू कलाम की दूसरी सतर यानी दो सतरों यानी दो मिसरों को मिलाकर एक शेर बनता है। तो यहाँ दो मिसरे जब मिले तो एक शेर बना। इसी तरह तीसरा जुज़ हमने पढ़ा था काफ़िया। काफ़िया यकसा आवाज़ और यकसा हरूफ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। अब इसमें देखिए कि काफ़िया कौन सा है। पहले मिसरे में भर और दूसरे मिसरे में ठहर, ये दोनों हम काफ़िया हैं। कैसे? यकसा आवाज़ पर ये ख़त्म हो रहे हैं, दोनों में जो आखिरी अल्फाज है वो रा है, तो ये दोनों हम काफ़िया हैं। अगला जुज़ हमने पढ़ा था रदीफ़।
ردیف کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا یا مترادف، آپ جانتے ہیں۔ اور ردیف کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا وہ لفظ جو قافیے کے بعد لائے جاتے ہیں، اور ردیف کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ جیسا اوپر بیان ہوتا ہے ویسے کا ویسا ہی نیچے آ جاتا ہے۔ ردیف کا مطلب آپ جانتے ہیں، بالکل ایک جیسا۔ تو اب آپ اس شعر میں دیکھیے کہ ردیف کون سا ہے، کہ دیکھتے ہیں اوپر والے مصرے میں اور نیچے والے مصرے میں بھی کہ دیکھتے ہیں، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہم ردیف ہیں۔ تو ہم قافیہ اور ہم ردیف کی مثالوں کو ہم نے سمجھا۔ اگلا جز پڑھا تھا ہم نے مطلع۔ مطلع کی تعریف میں پڑھا تھا وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم وزن ہوں۔ اگر کوئی شعر ایسا ہو تو اس کو مطلع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس غزل کے پہلے شعر کو لیجئے۔ اس پہلے شعر میں آپ نے دیکھا کہ ہم ردیف بھی ہیں اور ہم قافیہ بھی ہیں، تو اس غزل کا پہلا جو شعر ہوگا وہ مطلع کہلائے گا۔ اس شعر کے علاوہ آپ دوسرے اشعار میں دیکھیے، نہ ہی ان میں ہم ردیف ہیں اور نہ ہی ہم قافیہ ہیں۔ تو یہ جو پہلا شعر ہے اس میں ردیف اور قافیہ برابر ہیں، اس وجہ سے یہ مطلع کہلاتا ہے، یہ شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس شعر کے علاوہ دوسرے شعر میں بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف موجود ہوں تو اس کو مطلع ثانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس کو حسن مطلع بھی کہتے ہیں۔ اگلا جز ہم نے پڑھا تھا مقطع۔ مقطع کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس غزل کو لیجئے، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ غزل احمد فراز کی ہے۔ اس غزل کا آخری شعر پڑھیے۔ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں آپ دیکھیے کہ شاعر نے احمد فراز جو ہیں انہوں نے اپنا تخلص بیان کیا ہے، ان کا تخلص ہے فراز، ٹھیک ہے۔ تو ان کے تخلص بیان کرنے کی وجہ سے اس آخری شعر کو جو نام دیا جاتا ہے وہ مقطع نام دیا جاتا ہے۔ اور تخلص کس کو کہتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ مختصر نام جو شاعر اپنے نام کی جگہ اپنی پہچان کے لیے شاعری میں لاتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جز اور سمجھ لیجئے، وزن اور بحر۔ یہ جز بھی شاعری میں کافی استعمال ہوتا ہے۔ وزن سے مراد ایک پیمانہ ہوتا ہے جس پر ہم شاعری کو پرکھتے ہیں۔ ماہرین نے کچھ پیمانے یا اوزان مقرر کیے ہیں، ہر شعر کا کسی پیمانے کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وزن کا مطلب تو یہ ہوا۔ بحر کا مطلب ہوتا ہے جب یہ اوزان، جب یہ وزن قافیے کی پابندی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو بحر کہلاتے ہیں۔ وزن اور بحر کے بارے میں ابھی ان کی تعریف سمجھ لیجئے۔ ان کے بارے میں اور گہرائی کے ساتھ پڑھنے کے لیے میں ایک ویڈیو آپ کو الگ سے پرووائڈ کراؤں گا۔ تو دوستو یہ تھے کچھ شاعری کے بنیادی اجزاء جن کو سمجھنا کافی ضروری تھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے ان کو بہتر طریقے سے سمجھ لیا تو شعری اصناف ادب کو سمجھنا آپ کے لیے کوئی کٹھن کام نہیں رہا۔ اب بات کرتے ہیں شعری اصناف کی۔ دوستو شعری اصناف کتابوں میں کئی طرح کے ملتے ہیں، ادیبوں نے ان کی کئی قسمیں بتائی ہیں، لیکن آج ہم کچھ خاص شعری اصناف کے بارے میں پڑھیں گے جو اردو ادب کی روح مانے جاتے ہیں، اور وہ خاص اصناف ہیں نظم، حمد، نعت، منقبت، مرثیہ، غزل، مثنوی، رباعی اور قطعہ۔ تو چلیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے نظم کو۔ نظم کے لغوی معنی ہوتے ہیں لڑی میں موتی پرونا۔ نظم کے دوسرے معنی انتظام اور تربیت کے بھی آتے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں نظم کا لفظ دو معنی اور مطلب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ادبی اصطلاح میں نظم کی تعریف دو طرح سے کی جا سکتی ہے، ایک عام اور وسیع مفہوم کے لیے اور دوسرا مخصوص اور محدود مفہوم کے لیے۔ وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر لایا جاتا ہے اور اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے، اور اس میں وہ تمام اصناف شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہوتے۔ مطلب دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عبارت بناوٹ کے اعتبار سے نثر نہ ہو اس کو ہم نظم میں شامل کر سکتے ہیں، اسی لیے نظم کو جو ہے نثر کے مد مقابل کے طور پر لایا جاتا ہے۔ مخصوص مفہوم میں نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ تو خلاصے کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں جتنی بھی اصناف شاعری ہیں وہ سب کے سب نظم میں داخل ہیں، لیکن اپنی چند الگ الگ خصوصیات کی بنا پر کچھ اصناف جیسے قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قطعہ وغیرہ نام سے متعین ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان اصناف کو نظم نہ کہہ کر انہی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔
امید کرتا ہوں نظم کے بارے میں آپ اتنی بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں نظم کی قسموں کی۔ نظم کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پابند نظم، نمبر 2 نظم معرہ، نمبر 3 آزاد نظم اور نمبر 4 ہے نثری نظم۔ بعض حضرات نے اس کی 4 سے زیادہ بھی قسمیں بتائی ہیں۔ تو چلیے سمجھتے ہیں پہلے پابند نظم کو۔ پابند نظم کیا ہوتی ہے؟ وہ نظم جو بحر اور قافیے کی پابند ہوتی ہے، مطلب ایسی نظم جس میں بحر اور وزن بھی ہو اور قافیہ اور ردیف بھی ہو، ایسی نظم کو پابند نظم کہتے ہیں۔ بحر و وزن کیا ہوتا ہے، قافیہ اور ردیف کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو وہ نظم جس میں شاعری کی تمام شرائط موجود ہوں اس کو پابند نظم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس مثال سے آپ سمجھیے، یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم کے کچھ اشعار ہیں جس نظم کا نام ہے روٹی نامہ۔ یہ اشعار پڑھیے۔ روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر لاکھ جتن نہ ہو، میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو، بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو، سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو۔ تو ان اشعار میں دیکھیے ہم ردیف بھی ہیں، ہم قافیہ بھی ہیں، بحر و وزن بھی موجود ہے، مطلب شاعری کی وہ تمام شرائط موجود ہیں جو ایک شعر میں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی نظم کو پابند نظم کہا جاتا ہے۔ پابند نظم کی مثالوں میں علامہ اقبال کی نظم مکڑی اور مکھی، پرندہ اور جگنو، ماں کا خواب، اسی طرح سے نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ، روٹی نامہ، اسی طرح سے الطاف حسین حالی کی نظم مناجات بیوہ اور مٹی کا دیا مشہور نظمیں ہیں۔ نمبر 2 نظم معرہ۔ نظم معرہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں قافیے کی قید نہیں ہوتی لیکن بحر اور وزن کی پابندی کی جاتی ہے۔ مطلب معرہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں قافیہ اور ردیف نہ ہو لیکن ایک بحر میں ہونی چاہیے، ایک وزن میں ہونی چاہیے، تو اس کو نظم معرہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اشعار اختر الایمان کی نظم قبر سے ماخوذ ہیں۔ ان اشعار کو آپ پڑھیے اور نظم معرہ سے اور اس کی تعریف سے اس کا ملان کیجیے۔ عجم کے شہروں میں ایک شہر کا یہ قصہ، یہ رفت و بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے، پھنسا کچھ ایسا کوئی چال کارگر نہ ہوئی، ہر ایک طبی مدد ہر دوا علاج غرض۔ ان اشعار میں آپ دیکھیے ان میں نہ قافیہ ہے نہ ردیف ہے لیکن یہ اشعار ایک وزن میں، ایک بحر میں کہے گئے ہیں، اس وجہ سے یہ نظم معرہ کی مثال میں فٹ بیٹھتے ہیں۔ نمبر 3 آزاد نظم۔ آزاد نظم وہ ہوتی ہے جس میں بحر و وزن کی پابندی لازم ہوتی ہے لیکن ردیف اور قافیے کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اسی طرح آزاد نظم میں مصروں کو چھوٹا اور بڑا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزاد نظم ایسی نظم ہوتی ہے جس میں ایک شاعر ردیف اور قافیے کی شرائط کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے مصروں کو چھوٹا یا بڑا کر سکتا ہے لیکن جو نظم یا جو اشعار وہ کہہ رہا ہے وہ ایک وزن میں ہونا چاہیے، ایک بحر میں ہونا چاہیے، اس کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نظم کے کچھ اشعار ہیں۔ مخدوم کی نظم ہے جس کا نام ہے چاند تاروں کا بن۔ یہ اشعار پڑھیے۔ موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن، رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح وطن، رات بھر چمکتا رہا چاند تاروں کا بن، تشنگی میں بھی شرسار تھے پیاسی آنکھوں کے خالی کٹورے لیے۔ ان اشعار میں آپ دیکھیے کوئی شعر چھوٹا ہے، کوئی مصرع چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آزاد نظم اسی کو کہتے ہیں جس میں قافیے اور ردیف کی قید سے ہٹ کر مصروں کو چھوٹا یا بڑا کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس میں دیکھیے پہلے شعر میں تو قافیہ مل رہا ہے لیکن قافیے کی آزاد نظم میں شرط نہیں ہے کہ ہونا ہی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آزاد ہے، اگر قافیہ مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں مل رہا تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ آزاد نظم نام ہی اسی کا ہے کہ وہ قافیہ اور ردیف سے آزاد ہو۔ نمبر 4 ہے نثری نظم۔ نثری نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں قافیہ، ردیف اور بحر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ نثری نظم ایسی نظم ہوتی ہے جو ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے۔ نثری نظم کی مثال پیش کرنے کے لیے
ہم آپ کے سامنے پروفیسر غیاث متین کی نثری نظم کے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس کا نام ہے تم بھی عجیب۔ یہ اشعار پڑھیے۔ کبوتر بھی آسمان میں منڈلاتے ہوئے گہرے سرخ بادلوں کو دیکھ کر اپنے پر باندھ لیتے ہیں، اور کابک میں بیٹھے ہوئے گٹرگوں گٹرگوں۔ ظاہراً تو یہ ایک نثری عبارت لگ رہی ہے، لیکن یہ نثر نہیں بلکہ نثری نظم ہے جو نثر سے مطابقت رکھتی ہے۔ تو دوستو، آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سے متعلق سوالات کر لیتے ہیں۔ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو اس وجہ سے ہم آج اتنا ہی پڑھیں گے۔ شعری اصناف کے جو اور اجزاء ہیں وہ ہم ٹھیک اس کے اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آج کے اس سبق سے متعلق جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اپنے طور سے اپنا محاسبہ کیجیے کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا، ٹھیک ہے؟ تو دوستو، آج کا پہلا سوال ہے مقطع کس کو کہا جاتا ہے؟ اور آپ کے آپشن ہیں: 1 غزل کا وہ آخری مصرع جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، 2 ہر غزل کا آخری شعر، 3 ہر غزل کا آخری مصرع، اور 4 غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ تو دوستو، سوال آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ سوال صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے ڈیپلی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے۔ تو مقطع کس کو کہتے ہیں؟ دوستو، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 4، غزل کا وہ آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ غزل کا آخری مصرع نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پورا شعر ہوتا ہے۔ ہر غزل کا آخری شعر نہیں ہو سکتا جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے، بس وہی شعر جو ہے مقطع کہلاتا ہے۔ تو صحیح جواب آپشن 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، حسن مطلع کس کو کہتے ہیں؟ آپشن 1 وہ شعر جو سب سے پہلے لایا جاتا ہے، 2 ایک مطلع کے بعد جو دوسرا مطلع آتا ہے، 3 ایک غزل کے بعد جو دوسری غزل آتی ہے، اور 4 جس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہوں۔ تو دوستو، ایسے سوال اگر کہیں پیپر میں آ جائیں تو ان کو صحیح سے سمجھیے۔ ایک ہوتا ہے مطلع اور ایک ہوتا ہے حسن مطلع، دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اپنے طور پر آپ اپنے محاسبے کے لیے اپنا جواب الگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، وہ شعر جو سب سے پہلے لایا جاتا ہے اور اس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف موجود ہوں تو ایسا شعر ہو جاتا ہے مطلع۔ لیکن اس مطلع کے بعد ٹھیک اگلا شعر بھی ایسا ہو جس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے حسن مطلع۔ تو سوال نمبر 2 کا جو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 2 ہو جائے گا۔ دوستو، اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص ہے۔ آپشن 1 غالب، 2 اسد، 3 مرزا، اور 4 خان۔ دوستو، مرزا غالب کا نام آپ نے سبھی نے سنا ہوگا، لیکن آج ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ مرزا غالب کا تخلص کیا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص کیا ہے؟ پہلا آپشن غالب، دوسرا اسد، تیسرا مرزا، اور چوتھا خان۔ آپ کو ہم 5 سیکنڈ دیتے ہیں اس کا صحیح جواب دینے کے لیے۔ تو دوستو، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 1، مرزا غالب کا جو تخلص ہے وہ ہے غالب۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، ان میں سے کون سا متبادل نظم کی قسموں میں شامل نہیں ہے؟ نیچے دیے گئے جو آپشنز ہیں ان میں سے کون سا آپشن نظم کی قسموں میں شامل نہیں ہے؟ پہلا آپشن ہے نظم معرہ، دوسرا خطابی نظم، تیسرا آزاد نظم، اور چوتھا نثری نظم۔ تو دوستو، ہم نے نظم کی 4 قسمیں پڑھی تھیں۔ پہلے آپشن میں دیکھ رہے ہیں معرہ نظم، نظم معرہ بھی نظم کی قسم میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، آزاد نظم بھی نظم کی قسموں میں سے ایک ہے، اور نثری نظم بھی نظم کی قسموں میں سے ایک ہے۔ لیکن نظم کی قسموں میں آپشن 2 نہیں ہے، خطابی نظم نظم کی قسموں میں شامل نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 4 کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، نظم کی ضد ہے۔ نظم کی ضد کیا ہے؟ 1 غزل، 2 شعر، 3 مثنوی، اور 4 نثر۔ تو دوستو، اس کا صحیح جواب دینے کے لیے ہم پھر آپ کو 5 سیکنڈ دیتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟
تو دوستوں نظم کی ضد کے طور پر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے نثر. تو سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 4. تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا شاعری کے اجزاء کو اور اصناف شاعری میں سے نظم کو. اصناف شاعری کے جو اور جز ہیں حمد نعت وغیرہ وہ ہم ٹھیک اس کے اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے. تو ویڈیو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو، سمجھ آیا ہو، پسند آیا ہو تو دل سے لائک کریے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.